अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द नेशनल नैरेटिव। आज के वीलॉग में हम DGI जनरल फैज़ हमीद के दौरे काबुल और अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों के मौजू पर बात करेंगे। DGI जनरल फैज़ हमीद के दौरे अफ़गानिस्तान के ऊपर इंडियन मीडिया को इतना सख्त परेशानी का सामना है कि पूरे इंडियन मीडिया ने स्ट्रॉ इन कप ऑफ टी उठाया हुआ है। और इस कप ऑफ टी को, ये नाजरीन, जो कप ऑफ टी है, इसकी बड़ी सिंबॉलिक अहमियत है इंडो पाक रिलेशनशिप में। ये जो जनरल फैज़ हमीद जो चाय पी रहे हैं कप के अंदर, ये एक तो इससे इंडियंस को बहुत तकलीफ़ है। एक तो तकलीफ़ पहुंची थी ना फरवरी 2019 को, जब इनके हंटेड पायलट अभिनंदन को चाय पिलाई गई और उसने मशहूर तारीखी फ़िक्रा बोला कि टी वॉज फैंटेस्टिक। इससे पहले भी इनको पाकिस्तान के अंदर चाय पीने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। ये सितंबर का महीना है और सितंबर 1965 की जंग के दौरान भी इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर जाके लाहौर जिमखाना क्लब के अंदर हमने जाके बैठ के चाय पीनी है। तो ये चाय पीने की पाकिस्तान के अंदर इनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। तो वो चाय की ख्वाहिश तो इनकी पूरी ना हो सकी। चाय की ख्वाहिश कैसे पूरी करवाई गई, वो अभिनंदन साहब को हंट डाउन करके वो चाय पिलाई गई और उसी चाय के कप के तवातर और उसी पस मंज़र के तहत ये जनरल फैज़ हमीद की वो जो तस्वीर है उसको खींचा गया है और फिल्म को फिल्माया गया है और इंडियंस के ज़ख्मों के ऊपर नमक के तौर पे ये छिड़की जा रही है ये तस्वीर, ये वीडियो क्लिप। और उसके ऊपर इंडिया कह रहा है कि जी जनरल फैज़ हमीद और DGI का ISI चीफ का अफ़गानिस्तान के अंदर क्या काम है। अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम है उनका, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर वो जो गए हैं वो तालिबान शूरा की दावत पे दौरे अफ़गानिस्तान पे गए हैं और उसके लिए तालिबान ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान हमारा काबिल भरोसा दोस्त और हमसाया मुल्क है और इसके साथ हमने मुख्तलिफ़ तरह के जो इकनॉमिक, बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के मामला तय करने हैं। तो इन मामलात को तय करने के लिए पाकिस्तान उतर गया है, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान को सख्त ज़रूरत है उनके एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की, क्योंकि एक तरफ तो टर्की और कतर आ रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से भी चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एयरपोर्ट्स को चलाने का, नई वो जो है एयरलाइंस उनको बनाने का बड़ा पुराना तजुर्बा है। पाकिस्तान जो PIA है, इसने कितनी बड़े मुल्कों की जो UAE की जो एमिरेट एयरलाइंस है और कितनी एयरलाइंस बनाई हुई है और चलाई हुई कामयाबी से, इसलिए पाकिस्तान का इतना बड़ा तजुर्बा है और उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए वो बातचीत करना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो चाह रहे हैं कि जो हमारे बॉर्डर के आपस के जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट की चीज़ें वो भी हम तय कर लें, क्योंकि दो बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं, एक वो तुरखम वाला, दूसरा चमन वाला बॉर्डर। और पिछले दिनों भी ये जो स्कर्मिशेस हुई हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, क्योंकि अफ़गानिस्तानी टेरिटरी से उन्होंने पाकिस्तानी ट्रुप्स को हिट किया है और कुछ लोगों की हमारी शहादत हुई है, इससे भी कंसर्न पाया जाता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हल्के ये चाहते थे कि तालिबान की नई गवर्नमेंट आई है, इनके साथ हम इन मामलात को इब्तदाई तौर पे ही इनको हल कर लें और इनका तरीक़ाकार वज़ा कर लें, और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया है। और ये बात करनी कि DGI साहब क्या करने गए हैं, इसमें मेरा एक और भी साथ एक नुक्ता नज़र है, वो ये कि जो NDS रही है ये तालिबान की सख्त दुश्मन रही है और NDS का जो हेडक्वार्टर इन्होंने कब्ज़े में लिया था तालिबान ने, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा सीक्रेट और बहुत ही क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे इंडियंस के, अमेरिकन्स के और उन तमाम लोगों के जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहकर तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते थे। तो इनका और तालिबान का और NDS का आपस में बहुत इख्तलाफ था और तालिबान इसको बहुत ही नफ़रत और दुश्मनी की नज़र से देखते रहे। इससे पहले भी जो इनकी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी सी खाद को भी इंडिया और रशिया, सोवियत यूनियन उस टाइम का, वो सपोर्ट करते रहे थे, तो वो भी एंटी पाकिस्तान थी। और उसके अलावा जो इनकी अफ़गान रशियन वॉर हुई है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कई दफ़ा टूटी हैं। तो पूरे के पूरे इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए
اور جو NDS ہے یا جو بھی انہوں نے اپنا ادارہ بنانا ہے انٹیلیجنس کا، اس کے لیے کسی نہ کسی کی معاونت کی، کسی کی جو ایکسپرٹیز کی ضرورت تو ہے نا افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ کو. تو وہ پاکستان سے بہتر کون معاونت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI ہے، دس از ون آف دا فائنسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ. جو دنیا کی ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 یا کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ پہلی یا دوسری دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کیونکہ اس کا اعتراف انڈینز بھی کرتے ہیں، اور آج کل کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں. اور اس کا اعتراف بش سینئر نے بھی بخوبی کیا تھا جب اس نے یہ افغان رشین وار کے اندر ISI CIA کے اس طرح کے لو افیئر کو دیکھا، اور اس نے یہ بات کی کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی اتنی پاورفل ہو گئی ہے پاکستان کی، تو اس کے کسی طریقے سے پر کاٹو. تو CIA امریکہ سے لے کے بھارت تک سب کو یہ پتہ ہے. تو اس کا پتہ افغانستان کے لوگوں کو بھی ہے اور طالبان کو بھی ہے. طالبان پھر یہ ان کے لیے بہتر چیز ہوگی کہ ان کے تجربے سے اور یہ ISI چیف کی جتنا بھی انٹیلیجنس کا وہ ایکسپیرینس ہے اس سے سیکھتے ہوئے ان کی معاونت سے اپنی وہ انٹیلیجنس کی نئی ایجنسی کھڑی کریں، یا NDS کو کہ جو بھی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو بہتر کرنا اس کو وہ بہتر کر سکیں. کیونکہ NDS کے پاس اور بھی کچھ اس طرح کے بایو میٹرک اور کچھ بہت ہی زیادہ سیکرٹ قسم کی بہت امپورٹنٹ وہ سافٹ ویئرز ہیں، انٹیلیجنس کی چیزیں ہیں، جس کو جو طالبان کی نئی حکومت ہے یہ لوگ نہیں آپریٹ کرنا جانتے. تو ISI کی مدد سے وہ آپریٹ کرنا چاہیں گے. اس کے علاوہ بھی ادھر بہت زیادہ ویکیوم کھڑا ہو گیا ہے، جو برین ڈرین ہو چکا ہے افغانستان کے اندر. جتنے ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، انٹیلیجنسیا تھا ان کا، اور ڈاکٹرز، انجینئرز اور مختلف ایکسپرٹس، انہوں نے یہ سمجھا بہتر کہ وہ افغانستان سے بھی نکل جائیں اور یورپ، امریکہ، دنیا کے اندر جا کے وہ اپنا کریئر دوبارہ تلاش کریں. اس وجہ سے بھی افغانستان کے اندر آپ سمجھ لیں ایک کوالٹی ہیومن کرائسس ہے. اس کرائسس کو بھی تو پورا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تو افغان ریفیوجیز رہتے ہیں 3 سے 4 ملین، ان کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بڑے پروفیشنلز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں، جو فاٹا اور پاٹا بیلٹ کے لوگ ہیں، جو افغانستان کے KP صوبہ کے لوگ ہیں، وہ ان کے اندر کتنی زیادہ پشتون آبادی ہے، جن کی آپس کے اندر افغانستان اور پاکستان کا جو یہ KP ہے، ان کے لوگوں کی زبان، رسم و رواج، کلچر اور ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں. تو ان کے لیے افغانستان کے طالبان کے لیے ادھر سے بھی ایکسپرٹس کچھ لوگ لینا افغانستان کی ریکنسٹرکشن اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے اور خوشائند فیصلہ ہے. اور اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ISI چیف کا یہ دورہ ہے. اور طالبان خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کتنی دفعہ یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کے اپنے لوگ ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ کے نہ جائیں، پرٹیکولرلی وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز کے. تو ابھی ان کو تو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان سے زیادہ کسی ملک پہ ابھی اعتبار نہیں کر رہے. ایک اور بڑی باریک سی بات ہے وہ یہ کہ وہ چائنا سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے اور ہماری منرلز کو ادھر سے ایکسپلور کرے، ڈگ آؤٹ کرے اور ہمارے ساتھ معاملات طے کر لے. کیونکہ طالبان اور افغانستان کے لوگ ڈرے ہوئے ایک طرح، گو کہ انہوں نے بہت لڑائی کی. افغانستان از دا گریو یارڈ آف گریٹ امپائرز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو برٹن سے لے کر رشینز اور امریکنز کے ان کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے ایک اور بڑی طاقت ان کے پورے ملک کے اندر اتنا زیادہ انفلوئنس قائم کر لے کہ جس کے ساتھ بعد میں معاملات خراب ہو جائیں اور دوبارہ ان کو ایک کانفرنٹیشن کی طرف جانا پڑے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر یہ کرتا ہے تو یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور پاکستان کا کوئی جو قد کاٹ ہے، جو طاقت ہے، جو اس کے مسلز کی پاور ہے، وہ کوئی اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی ہمارے لیے جتنی کہ گریٹ امپائرز کی رہی ہیں، جتنی کہ گاڈ فاربڈ چائنا کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کا جو ایک ٹلٹ ہے، ایک ان کا جو پریورٹی کے اوپر وہ جو چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی آئے. گو کہ چائنا کے ساتھ جو ان کی وہ تعلقات ہے اس کو میں سیکنڈ پارٹ میں آپ کو واضح کرتا ہوں. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں DGISI جنرل فیض حمید کے دورے کے اوپر. اس سے جو انڈیا کے اوپر پریشانی، ان کی پریشانی بجا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ زور لگا کے ادھر بیٹھنے کی کوشش کی تھی، تو وہ تو گھس بیٹھیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے نا ادھر آ کے افغانستان کے اندر.
پاکستان کیسے جا کے بیٹھا ہے؟ رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی دعوت پہ. اور پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے پاکستان کے لیے، اتنے بڑے کلمات بولے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہمسایہ ملک ہے، یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اس کا امن ہمارا امن، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور یہ کوئی جو بڑے بڑے انوائز افغانستان کا وزٹ کر رہے ہیں، ان میں سے یہ ڈی جی عیسائی کا وزٹ، دس از ون امنگ دوز ہائیسٹ لیول وزٹس آف انٹرنیشنل کمیونٹی. تو ہندوستان کو تو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، اور ہندوستان کے لیے ان کی طرف سے کوئی خیر کے کلمات نہیں نکل رہے، کیونکہ پنشیر کے اندر بھی ابھی وہ جو طالبان کے دشمن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہندوستان جو اس کی طرف تعلقات کو لے کے جا رہا ہے طالبان کے ساتھ، وہ کوئی اچھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ایسی صورت میں ان کو پریشانی تو ہونی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے وزٹ کی. تو ڈی جی آئی ایس آئی کا یہ جو وزٹ ہے یہ بہت ہی ٹائملی وزٹ ہے. یہ بالکل 100% پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ڈیسیژن ہے ان کو ادھر وزٹ کے ایکسیپٹ کرنا انویٹیشن کو اور ادھر جانا، یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو بہت مضبوط بنیادوں پہ آگے بڑھائے گا. کیونکہ پچھلے 74 سالوں میں تعلقات جو ہیں وہ لائی کے سیسا رہے ہیں، اور زیادہ تر وہ ان کا رجحان جو ہے وہ خراب ہی رہا ہے. تو ابھی یہ ٹائملی بات ہوگی، اور اس دورے کے اندر ہو سکتا ہے جو چیف آئی ایس آئی ہے وہ یہ بات کرے کہ آپ کے جو آنورڈز جو کیڈٹس کی ٹریننگ ہے، آپ کے سول آفیسرز کی ٹریننگ ہے، آپ کے مختلف پروفیشنلز کی ٹریننگ ہے، آپ کے اور لوگوں کو جو تربیت دینی ہے اور تعلیم دینی ہے، وہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر دیں گے. اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتا ہے اس دورے کے اندر وہ وضع کر لیں. تو اس اعتبار سے یہ دورہ پاکستان افغانستان کی ریلیشن شپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. پاکستان کا انتہائی احسن اقدام ہے کہ ٹائملی یہ دورہ کیا ہے، اور اس سے انڈیا کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے پورے ہندوستانی میڈیا کو، لیٹ اٹ بی. تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہو گئی. ابھی بات کرتے ہیں افغانستان اور چائنا کی بڑھتی ہوئی قربتوں کے اوپر. افغانستان اور چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت ہی پرانے ہیں. جب سے طالبان ان سے فائٹ کر رہے تھے، ابھی یہ چیزیں سامنے ہو کے آ رہی ہیں کہ یہ تب سے ان کے آپس میں بہت زیادہ ڈیپ ریلیشن شپس تھے. اور چائنا تو 2001 سے ٹل ڈیٹ ان کے اندر منرلز اور مختلف چیزوں کے کام کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی جو بڑی بڑک ماری تھی امریکہ نے، اتنی بڑی دھمکی دی تھی کہ افغانستان کا جو $9.5 بلین کا جو ایسٹس ادھر پڑا ہوا ہے امریکہ میں، وہ اس کو ہم فریز کرتے ہیں، اور پوری جو افغانی اکانومی ہے اس کو ہم آن ٹوز لے آئیں گے، اور وہ جب گھٹنوں کے بل گر جائے گا افغانستان اکنامکلی، پھر ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو جب چائنا نے آگے بڑھ کر افغانستان کے ساتھ مل کر اکنامک فیلڈ میں آگے جانے کا یہ ایک اندیا دیا ہے، تو اس سے جو یہ اتنی بڑی امریکن بڑک ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے. اور امریکہ کو چائنا نے ونس اگین یہ بتا دیا ہے کہ ابھی آپ کے اگینسٹ پورے کے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایسٹ کے اندر ہم آگے بڑھ کے آ چکے ہیں. تو ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ ہمارے لیے پوری دنیا کے ساتھ تجارت اور کاروبار کا رستہ ہے، اور یہ جو سلک روٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دونوں کنٹریز نے یہ ایک ابھی اس چیز کو دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے کہ یہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کے اندر افغانستان جائے گا. اور اس ساری صورتحال کے اندر ابھی امیڈیٹلی افغانستان کو فائنینسز کی سخت ضرورت ہے، اس کے بینکس کے اندر پیسوں کی وہ شارٹیج ہے. اس شارٹیج کو فل کرنے کے لیے ابھی چائنا آگے آ گیا ہے. تو جو ایک بہت بڑی ان کے پاس ایک چیز تھی افغانستان کو ایکسپلائٹ کرنے کی امریکہ کے پاس، وہ ابھی بالکل ختم ہو چکی ہے. اور چائنا نے آگے بڑھ کر اس چیز کا ثبوت دے دیا ہے کہ چائنا واقعی ریجنز کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی اور ریجنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا یورپ ہے، پورا ویسٹ ہے، وہ افغانستان کی اس پالیسی کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. ڈیوائیڈڈ اس طرح ہے کہ جو برطانوی ڈیفنس منسٹر نے یہ بات کر دی کہ امریکہ از نو مور سپر پاور ناؤ because the humiliating defeat of Americans in Afghanistan has established that America has lost its superpower status. تو جب سپر پاور کا سٹیٹس ہی ختم ہو گیا تو یہ جو لیفٹ رائٹ سے یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، کبھی یہ مار رہے ہیں یورپی یونین والے، اور کبھی یہ جرمنی والے، کبھی فرانس والے بات کر رہے ہیں، کبھی یہ برٹن والے بات کر رہے ہیں، تو امریکہ کے غبارے سے ہوا نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یورپی یونین علیحدہ سے اپارٹ فرام امریکہ، کانٹرری ٹو امریکہ، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اپنا کولیکٹیو
ایز اے یورپی یونین ایک امبیسی ادھر کھولیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کریں. اور جو یہ جو فارن منسٹر ہے برٹن کے، انہوں نے بھی یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ آگے چل کے ریلیشن شپ بہتر کریں گے اگر یہ ویسے نہ رہے. آبویسلی اس کا یہ اشارہ کہ افغانستان طالبان اور جو برطانیہ طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا. اسی طرح کی بات جرمنی کر رہا ہے، اسی طرح کی بات فرانس کر رہا ہے. یعنی یورپ جو ہے وہ امریکہ سے ہٹ کر لائن لے رہا ہے اور امریکہ بالکل تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک برٹشرز کی بات ہے، برٹشرز ویل انڈرسٹینڈ افغانی سوئل اینڈ افغانی پیپل، افغانی کلچر اینڈ سویلائزیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے کوئی 150 سال پہلے، 150 سال پہلے، 175 سال پہلے ادھر جو ہے وہ وارز لڑی ہوئی ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، جو 3 بڑی جنگیں لڑی تھیں. اور جو ان کا آخری جو ڈاکٹر برائیڈن تھا، اس کو بھیجا مار کے سارے جو برٹش سولجرز تھے، وہ پیغامن بھیجا کہ یہ آپ کا بندہ ہم نے ایک چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ برطانوی فوجیوں کو بتائے کہ افغانیوں نے کس طرح آپ کے سارے لوگوں کو بچر کر دیا ہے. تو تب سے آن ورڈز جو برطانیہ تھی، سلطنت برطانیہ تھی، جس کا سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ ان کی حکومت تھی، وہ اتنی بڑی جو سپر پاور تھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور وہ توبہ طائب ہو چکے تھے کہ آن ورڈز ہم نے افغانی لوگوں کے ساتھ پھڈا نہیں لینا، ادھر لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بہت ہی روتھلیس لوگ ہیں، اندر گھیر کے مارتے ہیں. تو برطانیہ کو تو بہت پتہ تھا، اور برطانوی کہتے ہیں ابھی بھی کہ شاید امریکنز نے ہسٹری نہیں پڑھی افغانستان کی، یہ افغانستان کے کلچر، ان کی سویلائزیشن اور ان کے جو واریر لوگ ہیں ان کو نہیں جانتے. انہوں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اگر ان کے جنرلز نے اور ان کی ڈیپ سٹیٹ نے اور سی آئی اے اور یہ سارے جتنے لوگ تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ہلکا سا اس کو اسٹڈی کیا ہوتا تو شاید اتنا بڑا وہ مس ایڈونچر نہ کرتے افغانستان کے اندر. تو یہ ہو گئی بات امریکہ کی افغانستان کے چیپٹر کے اوپر جو ضلالت ہو رہی ہے، اور جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں افغانستان کے اور چائنا کے. یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے، ایران کے لیے بھی بہتر ہے، پورے ریجن کے لیے بہتر ہے. اور برے ہیں تو کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 امریکہ کے لیے، نمبر 2 بھارت کے لیے. تو ابھی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کمرے کے کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. obviously they are standing on the wrong side of the room. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. up till next time, thank you very much. پاکستان زندہ باد.